बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड कोलीग्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है रिलैप्सिंग द केस आफ्टर इम्प्रूवमेंट। केस में कुछ बेहतरी आने के बाद केस का रिलैप्स करना या केस का रिवर्स होना। अभी कुछ दिन पहले एक होम्योपैथ ने फ़ोन पर मुझसे पूछा है कि सर, अगर केस में कुछ बेहतरी होती है और उसके बाद अलामात वापस आ जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको बताया कि इसकी बहुत से वजूहात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो मैं इसके जो मुमकिना जवाब हैं या इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ भी शेयर करता हूँ। एक तो ये बात है कि जब आपने मेडिसिन मुंतखब की तो उससे पेशेंट को मुकम्मल आराम आ गया। आप मेडिसिन दे रहे हैं और मेडिसिन से उसकी तमाम अलामात ख़त्म हो गई, मुकम्मल सेहत बहाल हो गई। और मुकम्मल सेहत बहाल होने के बाद चाहे वो थोड़े अरसे के लिए, चंद दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए ऐसा हुआ कि तमाम अलामात ख़त्म हो गई और आप मेडिसिन कंटिन्यूसली दे रहे हैं और उसके बाद थोड़ी सी अलामात वापस आईं, तो ये तो केस के मुकम्मल शिफायाब होने की एक अलामत है जिसका हानीमन ने ऑर्गेनन में ज़िक्र किया है कि जब सही बिलमिसल मेडिसिन आप दे रहे हैं तो उस वक्त अलामात मुकम्मल तौर पर रफ़ा हो जाती हैं और रफ़ा होने के बाद जब थोड़ी सी वापस आती हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी मेडिसिन ने जो कुदरती अलामात थी उनको ख़त्म कर दिया और अब ये उसकी अब मेडिसिनल अलामात वो ज़ाहिर हुई हैं। तो इस मौका पर अगर आप दवा मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे तो या तो वो केस मुकम्मल शिफायाब हो जाएगा या आपको बहुत अरसा बाद, काफ़ी अरसा बाद आपको मेडिसिन रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक अलग केस है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, थोड़ा सा फ़ायदा होता है और थोड़ा सा फ़ायदा होने के बाद केस वापस हो जाता है, अलामात वापस हो जाता है, तो उसके क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली उसकी वजह है गलत पोटेंसी का इंतखाब। आपकी मेडिसिन सही है, वेल सेलेक्टेड है, लेकिन आपकी पोटेंसी सही नहीं है। जिस पोटेंसी की पेशेंट को ज़रूरत थी आपने पोटेंसी या तो उससे बहुत बड़ी दे दी या उससे बहुत छोटी दे दी। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो सीएम फर्स्ट टाइम ही सीएम पेशेंट को दे देते हैं। तो अगर पेशेंट की मेडिसिन बनती है और आपने उससे बहुत बड़ी या बहुत छोटी पोटेंसी दे दी तो उससे थोड़ा बहुत आराम आएगा और उसके बाद वो मेडिसिन काम करना छोड़ जाएगी। मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जिनमें जब मेडिसिन ने शुरू में काम किया और उसके बाद जब उसने काम छोड़ा तो गौर करने पर पता चला कि इसकी पोटेंसी सही नहीं थी। तो अगर दी गई पोटेंसी से बड़ी पोटेंसी की ज़रूरत थी तो बड़ी पोटेंसी देने से केस ठीक हुआ और अगर दी गई पोटेंसी से छोटी पोटेंसी की ज़रूरत थी तो फिर छोटी पोटेंसी से केस ठीक हुआ। तो ये याद रखनी ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पोटेंसी से शुरू में आराम आया है बाद में उससे बड़ी पोटेंसी की ही ज़रूरत हो। ये नहीं है कि बड़ी पोटेंसी में कोई पहले वाली छोटी पोटेंसी से कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। बहुत ज़ोर कतन नहीं होता, बहुत ताकत कतन नहीं होती, बल्कि उसका जो सेंसिटिविटी लेवल है, उसका डायनामाइजेशन का लेवल है, वो लेवल चेंज होता है। तो ये हमने बड़ी पोटेंसी देकर कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा लेना होता कि पहले थोड़ा ज़ोर लगाने से जो काम नहीं हो रहा वो ज़्यादा ज़ोर लगाने से काम हो जाएगा, ऐसा कतन नहीं है। बल्कि जो पेशेंट की डिज़ीज़ का लेवल है हमने उस लेवल के साथ पोटेंसी का लेवल मैच करना होता है। तो अगर पेशेंट को 200 की ज़रूरत है तो आपने 1 एम या CM दे दी तो आपको वापस 200 पर आना पड़ेगा। अभी मेरा एक केस जो मैं कंपोज कर रहा था वो सीरस बोन प्लेंडी का केस है। तो उसमें सेंसेशन मेथड के ज़रिए मैंने वो मेडिसिन सेलेक्ट की। मैं इंशाल्लाह वो केस भी किसी दिन शेयर करूंगा आपके साथ। तो वो उसमें मैंने पहले उसको 200 दी। अब 200 देने से उस पेशेंट को अच्छा खासा आराम आया। फिर उसकी अलामात वापस आईं
تو پھر 200 دینے سے دوبارہ اس کو آرام نہیں آیا، وہی میڈیسن اسی پوٹینسی میں دینے سے آرام نہیں آیا۔ اگر اس کی میڈیسن ٹھیک تھی اور پوٹینسی بھی ٹھیک تھی تو پھر اس کو ریپیٹ کرنے سے آرام آنا چاہیے تھا، لیکن ریپیٹ کرنے سے آرام نہیں آیا تو پھر کیس پر غور کیا تو اس کو 200 کی بجائے 30 پوٹینسی کی ضرورت تھی، تو اس کیس میں نے 200 سے واپس آ کر 30 میں اس کو 30 پوٹینسی چند دن کے لیے دی، تو جس سے وہ کیس مکمل شفا یاب ہوا۔ تو اگر تھوڑا بہت آرام آنے کے بعد علامات واپس آتی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی پوٹینسی وہ صحیح نہیں تھی، یا آپ کو اس سے بڑی پوٹینسی کی ضرورت ہے یا اس سے چھوٹی کی ضرورت ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی دوا کا انتخاب ہی غلط تھا، اٹ سیلف دوا کی سلیکشن ہی غلط تھی۔ دوا کا جب انتخاب آپ کرتے ہیں تو اس میں جو ملتی جلتی میڈیسن ہوتی ہیں، جن کو ہم پارشل سیملر میڈیسن کہتے ہیں، ان سے بھی آرام آتا ہے، جزوی بالمثل دوائیں، چونکہ اس دوا میں دی گئی دوا میں آپ کے پیشنٹ کی کچھ نہ کچھ علامات موجود ہوتی ہیں، تو جتنی سیملیرٹی اس میں ہوتی ہے اس سیملیرٹی کے بنیاد پر اس کو کچھ نہ کچھ ریلیف ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آرام آتا ہے، اور وہ تھوڑا بہت آرام آنے کے بعد چونکہ اس دوا کا جو مین ایکشن ہے وہ اس کی ڈیزیز کے مین میکانزم کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہوتا، تو وہ دوا تھوڑا سا آرام دینے کے بعد وہ کام چھوڑ جاتی ہے اور کیس ریورس ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ کو کیس پر دوبارہ غور کر کے تو نئی دوا منتخب کرنی پڑتی ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کیس دوبارہ لیتے ہیں تو ہمیں مزید ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، چونکہ جو کیس پہلے ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر تو پہلے دی گئی دوا ہی بالمثل نظر آ رہی ہوتی ہے جو دی جا چکی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح دوبارہ پڑھیں تو اس کے کوئی اور ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے آئیں جن سے آپ اسی کیس میں سے ہی کوئی نئی دوا نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن عام طور پر یہ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم نے کیس مکمل لیا ہی نہیں ہوتا، اس کیس کے اور کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جو پہلے نظر انداز ہو جاتے ہیں، اس کی ہسٹری میں یا اس کی علامات میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے جن تک پہلے ہماری رسائی نہیں ہوتی، جن تک ہم نہیں پہنچ پاتے، تو اس کیس کو مزید ڈیٹیل لینے سے، اس کیس کی مزید تفصیلات لینے سے وہ کوئی صحیح زیادہ بالمثل دوا سامنے آ جاتی ہے۔ تو ایک بات ہو گئی کہ پوٹینسی کا انتخاب، دوسری بات ہو گئی دوا کا انتخاب، تیسری چیز یہ ہے کہ پیشنٹ نے کسی ایسی دوا کا استعمال کر لیا، کسی ایلوپیتھک یا دیسی دوا کا، جس سے آپ کی دوا اینٹی ڈوٹ ہو گئی، جس سے آپ کی دوا کا اثر زائل ہو گیا۔ اب مثلا جیسے یہ خواتین کوئی وہ مانے حمل دوائیں کھاتی ہیں برتھ کنٹرول والی، وہ بہت بڑی طاقتور دوائیں ہوتی ہیں جو پورے کے پورے نظام کے اندر تبدیلیاں لے آتی ہیں، تو اس وقت اگر آپ نے پہلے کوئی پیشنٹ آپ نے جو دوا دی ہے وہ پیشنٹ کو کچھ تھوڑا بہت آرام دے رہی تھی تو اس سے وہ کیس ریورس ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے تو مکمل شفا یا مکمل ٹھیک ہونے والا کیس بھی ریورس ہو سکتا ہے، یعنی جس سے ساری کی ساری علامات میں بہتری تھی وہ علامات بھی، وہ کیس بھی ریورس ہو سکتا ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا بیرونی فیکٹر ہے جس فیکٹر سے مریض کی علامات میں آلریڈی پہلے ہی زیادتی ہوتی تھی، مثلا کوئی مریض ہے وہ نہانے سے اس کی علامات میں زیادتی ہوتی ہے، رسٹاکس کا یا کیلکیریا کارپ کا پیشنٹ ہے تو اس نے بہت زیادہ نہا لیا تو اس سے اس کی علامات میں زیادتی ہو گئی، یا پھر کوئی عورتوں کے جیسے کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں تو ان میں کچھ پیشنٹ ایسے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ذہنی دباؤ آیا، کوئی ڈر خوف، ایسا کوئی ڈر سے علامات پیدا ہونے والا کوئی کیس ہے جس میں خوف سے، ڈر سے علامات بڑھتی ہیں، تو کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جس میں وہ پیشنٹ ڈر گیا تو اس سے علامات واپس آ گئیں، تو یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ جس سے علامات واپس آ سکتی ہیں۔ آپ کی دوا بھی ٹھیک تھی
پوٹینسی بھی ٹھیک تھی، اس نے کوئی اور ایسی دوا بھی نہیں کھائی جس سے آپ کی دوا کا اثر زائل ہو سکتا تھا، لیکن اس نے کوئی باہر سے ایسا کوئی واقعہ ہو گیا یا اس نے کوئی ایسا کام کر لیا، کوئی پیشنٹ ہے جو جس کی فزیکل ایگزرشن سے علامات واپس زیادہ ہوتی ہیں، تو اس نے کوئی بہت زیادہ مشقت والا کام کر لیا، کوئی زیادہ ایگزرشن کر لی تو اس سے علامات واپس آ گئیں، کوئی چیز ایسی کھا لی جو اس کو پہلے سوٹ نہیں کرتی، اس سے اس کی علامات میں زیادتی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر دریافت کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد پانچواں نمبر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے غذائی بیماریاں۔ ہمارے آج کے دور میں بے تحاشا اور بے شمار غذائی بیماریاں ہیں، بلکہ میری اسٹڈی کے مطابق آج کے دور کی 60-70% غذائی بیماریاں ہیں جو دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ اس کی غذا کی اصلاح نہ کی جائے، اور اگر پیشنٹ کسی غذا سے اس کے اندر علامات پیدا ہوئی ہیں تو جو علامات ہیں آپ ان علامات کے اوپر بالمثل میڈیسن دیتے ہیں تو اس سے بھی ٹیمپریری ریلیف ہوتا ہے۔ یہ میں نے بے شمار دفعہ اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے، وہ کوئی ایسی مخصوص قسم کی غذا کھاتا ہے جس غذا سے اس کے اندر کوئی جسم کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو وہ تبدیلیاں تو علامات ہیں، یعنی اس میں آرتھرائٹس ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، معدے کا درد ہو سکتا ہے، اور کوئی مختلف قسم کی الرجیز ہیں وہ ہو سکتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، موٹاپا ہے اور ڈائیابٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ڈائریکٹ غذاؤں کے ساتھ لنک ہے۔ تو اگر پیشنٹ مسلسل ایسی غذا کو یہ استعمال کر رہا ہے جس سے اس کے اندر علامات پیدا ہوئی ہیں، تو اس صورت میں بھی جو آپ اس کی علامات کے اوپر دوا دیتے ہیں وہ اس کو جزوی فائدہ دیتی ہے، تھوڑے عرصے کے لیے تھوڑا سا ریلیف دیتی ہے، یا سم ٹائم بالکل ہی نہیں آرام آتا اور سم ٹائم تھوڑا بہت آرام آتا ہے۔ اور اگر تو آپ کو یہ علم ہو کہ یہ علامات فلاں طرح کی غذا سے پیدا ہوتی ہیں تو آپ اس غذا کو اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ اس غذا کو بند کر دیتے ہیں تو اس غذا کو بند کر دینے سے وہی دوا جس سے پہلے کام رک گیا تھا، کیس رک گیا تھا، اسی دوا کی اسی پوٹینسی سے وہ کیس آگے چلے گا اور وہ اس مریض کو شفا یاب کر دے گی۔ لیکن اگر وہ مریض وہ غذائیں نہیں چھوڑتا تو وہ ٹیمپریری ریلیف سے زیادہ آپ اور کوئی کام نہیں، اس کی کوئی زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے، اور وہ دوا جس نے پہلے تھوڑا بہت کام کیا تھا وہ تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد پھر پوٹینسی بھی زیادہ کرنے سے، اس کی ڈوز بھی بڑھانے سے وہ دوبارہ کام نہیں کرتی، چونکہ وہ جو غذا لے رہا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بن رہی ہوتی ہے، وہ فزیکلی اس کی باڈی کے اندر اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کی پوٹینٹائز میڈیسن جو ہے، ڈائنامائزڈ میڈیسن، وہ ریورس نہیں کر سکتی ہیں، چونکہ وہ اس کی باڈی کے اندر ان کے اثرات فزیکلی موجود ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا بہت سمٹم میں 2-4 دن کے لیے، چند دن کے لیے تھوڑا بہت آرام آتا ہے، تو اور اس کے بعد وہ ریورس ہو جاتا ہے کیس۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مثلا بہت زیادہ مسالہ دار غذائیں وہ کوئی آدمی کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی باڈی میں ہیٹ ہے، اس کی جلن ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں سے سینک نکلتا ہے، تو وہ جو ہاتھ پاؤں سے سینک نکلنے والی دوائیں ہیں، سلفر ایٹسٹرا، وہ تھوڑا بہت آرام دیں گی، اس کے بعد وہ کام چھوڑ جائیں گی جب تک کہ وہ پیشنٹ اپنی غذا کی اصلاح نہیں کر لیتا۔